अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज पीर की सुबह है और यकीनन इस्लामाबाद की तमाम तर शाहराहें खुल चुकी हैं। और चूँकि पीर का दिन होता है, हमारे लिए तो इतवार का दिन भी ऐसे होता है, बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि काम सबकी छुट्टी और हमारी छुट्टी बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन पीर का दिन जब आता है तो बहुत सारे दोस्त जो काम करने वाले हैं उनके लिए मुश्किलात बढ़ जाती, क्योंकि 2 दिन, इस बार तो तकरीबन 3 दिन लोगों ने रेस्ट किया, आराम किया, खूब जो है नींद के मज़े लिए और साथ साथ घरों में बैठे रहे। बहुत सारे दोस्त बोर भी हो गए थे क्योंकि जो आदी होते हैं काम के, वो मेरी तरह घर में नहीं बैठ सकते। बहरहाल 7 अक्टूबर है और 7 अक्टूबर के हवाले से अगर हम बात करें तो आज तूफ़ानुल अक़सा हुआ था। और जब हमास ने पहली बार हमला किया इसराइल पर और वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं उनको कैप्चर भी किया, अपने साथ कई लोगों को यरगमाल बना दिया। और उस हमले के बाद ये हुआ कि बहुत सारे लोगों ने उन पर तनकीद की कि हमास ने कुल्हाड़ी अपने पाँव पर ख़ुद मार ली। और उसके बाद इसराइल की जानिब से फिर दोबारा जब उसके एक्शन और जो रिएक्शन हुआ उसमें हमने वहाँ पे ये देखा कि मुसलसल जो सिविलियन थे उन आबादियों को निशाना बनाया गया। और तकरीबन आज 1 साल हो चुका है, चूँकि इस जंग के हवाले से अगर देखा जाए तो इसराइल की भी ये ख्वाहिश थी, बल्कि कोशिश थी कि माजी की तरह जो अरब ममालिक के साथ उनकी जंगें हुई हैं उनमें तकरीबन वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया था। और तमाम तर जितने भी अरबी यानी अरब ममालिक थे वो उस जंग को बड़े यानी कुछ ही दिनों में वो हार चुके थे। लेकिन अब इस जंग के हवाले से जो पहले रिपोर्ट्स आ रही थी, यानी इसराइल के अंदर इंटेलिजेंस जितनी भी रिपोर्ट्स थी, या आप यरूशलेम या येदियोत अहरोनोत अखबार को अगर आप पढ़ें या उनके दीगर बहुत सारे जो अखबारात हैं और उनके तजज़ियाकारों को अगर आप पढ़ें तो 1 साल में, यानी पहले जो टास्क दिया गया था कि हमने हमास को तकरीबन हफ्ते के अंदर अंदर क्लियर करना है, लेकिन उसके बावजूद आज भी वो रेजिस्टेंस उसी तरह जारी है। इस जंग में बहुत सारी कुर्बानियाँ जो हैं ख़ासकर मज़ाहमत को देनी पड़ी और बहुत बड़े बड़े लीडरशिप से उनका जो है अगर आपने देखा, पहले इस्माइल हानिया को शहीद किया गया, उसके बाद उससे पहले जो है दीगर एक बहुत बड़ी लड़ी बनती है। और इसके बाद जो आखिरी उन्होंने वार किया सैयद हसन नुसरा को जो है वहाँ पर बेरूत में शहीद किया गया। तो ये जो सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। ईरान भी इस जंग में अब अपना हिस्सा डाल चुका है और अभी जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल प्लेटफार्म को मैं देख रहा हूँ, क्योंकि 7 अक्टूबर और 7 अक्टूबर आज 1 साल इस जंग को हो चुका है। इस जंग में बहुत सारी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। एक तरफ तो हम गज़ा के मामले को देखें तो गज़ा में जो जेनोसाइड हुआ है, तकरीबन 42,000 जाने जो हैं उसमें बच्चे ज़्यादा शामिल हैं, उसमें ख़वातीन शामिल हैं। हामला ख़वातीन को टारगेट बनाया गया है, सिविलियन आबादियों को टारगेट बनाया गया है। और इसके साथ साथ तकरीबन 1 लाख से ज़ायद लोग शदीद जो हैं वो ज़ख्मी हैं। बहुत सारे अस्पतालों को अगर आपने देखा है वहाँ पर जो है, यानी अस्पतालों के अंदर आपने वहाँ पर लोगों को दफनाने के जो मनाजिर थे, फिर बच्चों को, ख़ासकर बच्चों के जो लाशें हमारे सामने, ये जो मंज़र था बड़ा भयानक किस्म का मंज़र था। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो आपके सामने, एक तरफ तो कल बेरूत पे दोबारा जो है हमले हुए हैं, दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह की जानिब से भी उसी तरह हमले जारी हैं। जैसे ज़मीनी कार्रवाई इसराइल ने शुरू की है, ज़मीनी कार्रवाई में अब जो हमारे पास मुख्तलिफ़ ख़बरें आ रही हैं, मुख्तलिफ़ मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ़ मीडिया को जब हम देखते हैं तो ज़मीनी कार्रवाई में अभी तक इसराइल की जो तकरीबन फ़ौजें अंदर की तरफ आ गई थी वो 7 किलोमीटर पीछे दोबारा चली गई हैं। दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि कहा जा रहा था, परसों वाशिंगटन पोस्ट ने ये कहा था कि ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है, क्योंकि इससे पहले जो ईरान ने 2 हमले तकरीबन इसराइल पे किए हैं और परसों जो हमला हुआ है, कल आपने वो रिपोर्ट देखी होगी जो हमने देखी है, मिलिट्री वॉच की जो रिपोर्ट है जिसमें वाज़ेह तौर पर उन तमाम तस्वीर को दिखाया गया जिसमें यानी Su-35 और दीगर जो फ़िज़ाई तैयारे हैं, ख़ासकर जंगी तैयारे जो हैं उनको निशाना बनाने की जो तस्वीर हैं, ख़ासकर इसराइल के हवाले से, क्योंकि इसराइल के जो मुख्तलिफ़ अड्डे हैं वहाँ की तस्वीर और ख़ासकर सख्त किस्म के अहकामात जो हैं वो इसराइल के अंदर दिए गए हैं कि कोई भी फुटेज, कोई भी तस्वीर सोशल मीडिया पर
नहीं जानी चाहिए, लेकिन कुछ तस्वीरें जो इंटरनेशनल मीडिया में आई हैं उससे अंदाज़ा होता है कि तकरीबन ईरान के इस हमले के बाद तकरीबन 20 के करीब जो जंगी ताकतवर जहाज़ हैं वो तबाह हो चुके हैं। और ये मिलिट्री वॉच की रिपोर्ट है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ, कोई रेजिस्टेंस की रिपोर्ट नहीं है। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो अभी हम देख रहे हैं जो हमारे पास मुख्तलिफ रिपोर्ट्स खासकर ईरान से आ रही हैं, तो ईरान के मुख्तलिफ जो फ़ौजी तनसीबात हैं, दीगर जो मेन पॉइंट्स हैं उनको निशाना बनाने के हवाले से इस वक्त इंटेलिजेंस, जो अमेरिकन इंटेलिजेंस है, उनकी वो रिपोर्ट सामने आई कि ईरान के कौन कौन से अहदाफ को इसराइल निशाना बना सकता है। लेकिन दूसरी जानिब अब इस वक्त जो मुख्तलिफ मीडिया पर अगर आप नज़रें दौड़ाएं तो ईरान ने एक बड़ा सरप्राइज़ दे दिया, क्योंकि 48 घंटे का टाइम दिया गया था। अब ईरान की जानिब से जो बड़ा सरप्राइज़ दिया गया है वो ये है कि इस वक्त ईरान जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड का दूसरा एटमी पावर बन चुका है। तो इस सारी सिचुएशन में अगर आप देखें हालात मज़ीद कशीदगी की तरफ जा रहे हैं, और हालात ये हैं कि आगे जाके ये पूरे खित्ते में फैलने का जो खदशा है, यकीनन हम इस पे गाए बगाए डिजिटल मीडिया पे भी बात करते रहते हैं, लेकिन बहरहाल 7 अक्टूबर है तो 7 अक्टूबर उन लोगों को भी हमने याद करना है जिनको बड़ी बेदर्दी से इसराइली हमलों में शहीद किया गया। बहरहाल हमारी कोशिश होती है, बल्कि हमारी टीम की कोशिश होती है कि आप सबके लिए वो मुख्तलिफ और बड़ी खूबसूरत ख़बरें पूरी दुनिया से इकट्ठी करके आपके स्क्रीन के थ्रू आपको दिखाई जाएं। सो आपको देते हैं सच सवेरा का डेली डोज। अब आपको बताते हैं कि माउंट एवरेस्ट की बुलंदी में इजाफे की वजूहात सामने आ गई। तहकीकात का सिलसिला जारी है, लोग रिसर्च करते हैं, काम करते हैं, अपने आप को थकाते हैं। हमने तो इधर पराठे खाने हैं, अंडे खाने हैं, लेकिन लोग काम करते हैं, वाकई में अपनी ज़िंदगी रिस्क पे लगाते हैं और आप तक नई तहकीकात जो है वो सामने ले आते हैं। अब तक माउंट एवरेस्ट की बुलंदी में 15 से 50 मीटर का इजाफा हो चुका है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन UCL के महक़ीक़ी ने तहकीक की है और उसके नताइज जो हमारे सामने आए उनके मुताबिक माउंट एवरेस्ट की बुलंदी में 75 किलोमीटर जो है मज़ीद यानी अरून बेस में ज़मीन की कटाव की वजह से सालाना 2 मिलीमीटर इजाफा हो रहा है। हालिया तहकीक में ये बात सामने आई है कि इन पहाड़ों की बुलंदी में इजाफा करने में दरियाए अरून अभी अपना हिस्सा डाल रहा है, क्योंकि दरियाए अरून जो है हिमालय से गुजरते हुए ज़मीन की ऊपरी सतह पर मौजूद मवाद को साथ बहा कर लेके जाता है। तो ये ज़बरदस्त किस्म की तहकीकात आई हैं, विजुअल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सूरत हाल है। दूसरे ने आपको बताते चलें कि दुनिया की सबसे सुस्त रफ्तार ट्रेन किस मुल्क में है। वैसे तो सुस्ती के हवाले से कुछ 10 ममालिक में, जिसमें माल्टा भी शामिल है, मलेशिया भी शामिल है, दीगर ममालिक भी शामिल है, लेकिन ट्रेन जो आहिस्ता आहिस्ता शाम की तरह बल खाती हुई मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरती है अपनी पटरी पर, तो ये कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड की बात हो रही है। स्विट्ज़रलैंड के ग्लेशियर एक्सप्रेस को दुनिया की सबसे सुस्त रफ्तार ट्रेन के तौर पर जाना जाता है। स्विट्ज़रलैंड है बड़ा खूबसूरत, बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं, और इस नज़ारों से महजूज होने के लिए इस ट्रेन को अगर आप देखें तो ये यहाँ से बल खाती हुई इन पहाड़ियों की तरफ ही जब चल पड़ती है। स्विस एल्प्स के ज़रिए यानी 290 किलोमीटर 181 मील का फासला 8 घंटे में ये ग्लेशियर एक्सप्रेस स्विस एल्पाइन जो है पहाड़ी मकामात से गुजरती हुई मुख्तलिफ मकामात की सैर कराती हुई आपको सेंट मॉर्ट्स को मिलाती है, और वहाँ से ज़्यादा वक्त तय करते। ये यूरोप भर में चलने वाली हाई स्पीड एक्सप्रेस ट्रेनों जैसी नहीं है, औसतन 36 किलोमीटर फी घंटे रफ्तार से ये चलती है और दुनिया की सुस्तरीन ट्रेन के तौर पर मशहूर है। लेकिन इससे हंसी आ जाने वाली रफ्तार दरअसल डिज़ाइन करदा। अब इसमें अगर आप देखें जहाँ से आप गुजरते हैं, इन मंजिलों को, इन खूबसूरत नज़ारों को आप देखें, और इस वजह से इसको बड़ी सुस्त रखा गया है कि भाई साहब जो स्विट्ज़रलैंड है दुनिया का खूबसूरत तरीन मुकाम है और फिर इस पर काम भी किया गया है। तो आप उन मुकामात की तरफ घूम फिर के आएँ, आप उन मुकामात को, उनकी तस्वीरें आपने खींचनी है, रील्स बनानी है, रील का दौर है, तो इसीलिए इसकी रफ्तार बड़ी सुस्त रखी गई है। अमरीकी झील में एक खुलवी नई मखलूक जो है वो दरियाफ्त हुई है। मैं तो इसीलिए कहता हूँ कि भाई रिसर्च करें, नई चीज़ों पे काम करें।
ہم نے جو ہے یہ کام چھوڑا ہے، لیکن جو لوگ کام کر رہے ہیں بھائی صاحب ان کو سلیوٹ۔ اور اس جدید دور میں سائنس دان جو ہے، یعنی سائنسدان جتنی بھی نت نئی چیزیں دریافت کرنے میں سرگرداں نظر آتے ہیں، زیادہ کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اس زمن میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے محققین نے امریکی ریاست کیلیفورنیا کے علاقے مشرقی سیریا نیواڈا میں واقع مونو جھیل میں باروکا مونوسیرا نامی نئی مخلوق کو دریافت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں بھائی صاحب، یہ ایک نئی مخلوق ہے، ابھی مخلوق ہے، اور اس کو دریافت کرنے میں بہت ٹائم لگا ہوگا، بہت ریسرچ لگی ہوگی، بہت سارے لوگوں نے ٹائم اپنا۔ کہا جاتا ہے کہ اس مخلوق کے بارے میں سائنسدانوں نے اہم پہلو دریافت کیا ہے کہ یہ وہ ہے کہ ماہرین ان کو جانداروں کی نشاندہی کرنے میں مدد کر سکتی ہے جو 650 ملین سال پہلے اس دنیا میں موجود تھے، یعنی دنیا میں پہلے سے جو موجود جاندار تھے ان کے بارے میں اس سے مدد لی جا سکتی ہے۔ تو یہ تھا سچ سویرا کا ڈیلی ڈوز۔ اب لیتے ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور خاص کر آج کا جو سیگمنٹ ہے یہ مجھے بہت پسند ہے، اور جس شخصیت سے میں آپ کی ملاقات کرا رہا ہوں ان کا میں بہت بڑا فین ہوں، اور بلکہ میں نہیں دنیا بھر میں ان کے فین ہے۔ لیکن سب سے پہلے تعارف ان کی کچھ کتابوں کا کرا لیتے ہیں۔ ان کی کتابیں جو دنیا بھر میں اور خاص کر مختلف زبانوں میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اگر دیکھا جائے، ایک بک جب ان کی آئی مارکیٹ میں بڑی زیادہ وہ بکی، اور اس کا نام ہے تصور خدا، تعلیم اور ہماری قومی الجھنیں، ثقافتی گھٹن، اور دیگر بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ مختلف جگہوں میں ٹریول کرتے ہیں، پاکستان کے مختلف، یعنی اگر میں انٹلیکچول کمیونٹی کی بات کروں تو ان میں ان کا بڑا مقام ہے۔ اسی طرح صرف پاکستان میں نہیں بلکہ بھارت کے مختلف ٹیلی ویژن کی اسکرین پر وہ ہمیں نظر آتے ہیں، ڈیجیٹل یعنی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم میں بڑا ایکٹیولی، بڑا بولڈی وہ اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں پاکستان میں ہونے والی تبدیلیوں کے حوالے سے۔ انٹرنیشنلی اگر بات کی جائے، چاہے وہ پالیٹکس کی ہو، تاریخ کی ہو، سفر بہت زیادہ کرتے ہیں، اور ویسے بھی سفر سے آپ بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ آج کا جو سیگمنٹ ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کتاب کے حوالے سے ہے، اور خاص کر کتاب کے حوالے سے جو ہے آپ نے ماضی میں جب ہم دیکھتے ہیں اور اپنی سوسائٹی میں ہم دیکھا کرتے تھے، جو کتاب پڑھتے تھے یعنی کتاب بینی کے حوالے سے جس کا زیادہ تعلق ہوتا تھا، اس کا بولنے کا ڈھنگ، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی شخصیت میں ایک الگ نکھار ہوتا تھا، سوسائٹی میں اس کو ایک الگ نظریے سے، الگ نظر سے دیکھا جاتا تھا، لوگ اس کی رسپیکٹ کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ کتابوں کے ساتھ جو لوگ جڑے تھے اس میں کمی آئی، کتاب سے لوگ دور ہوتے گئے، اور آج جہاں پہ ہم کھڑے ہیں، اس سے پہلے ہم کہاں تھے، اسی پر بات کرنے کے لیے جناب جو مصنف ہے، رائٹر ہیں، مختلف میگزین میں، مختلف جگہوں میں آرٹیکل بھی ان کے چھپتے ہیں، ارشد محمود صاحب، بہت شکریہ جی، گڈ مارننگ، آپ کیسے ہیں؟ گڈ مارننگ۔ آپ کو ہم نے آج صبح تکلیف دی جگایا، لیکن پیر کا دن ہے تو صبح سویرے آپ نے اٹھنا ہی ہوتا ہے۔ بہت شکریہ جی آپ کا، اور آپ کے چینل کا، اور آپ کے پروڈیوسر کا، کہ آپ نے علم دوستی کی طرف بھی، جو بہت ہی نیگلیکٹڈ قسم کا ٹاپک ہے، بالکل جی، اس پہ آپ نے۔ ارشد صاحب، اگر ہم دیکھیں اس وقت، یعنی جو ہمارے ہاں، یعنی اگر اس ملک میں دیکھا جائے، خاص کر کتاب کے حوالے سے، کتاب دوستی، کتاب بینی کے حوالے سے جب ہم بہت سارے بات کرتے ہیں، بہت سارے ٹاپک چھیڑتے ہیں، تو آس پڑوس میں جب دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ممالک، کہیں یہاں پہ بھی آپ جیسے بہت سارے انٹلیکچوئل لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے بہت کچھ لکھا، تحقیق کی، لوگوں کو بتایا کہ کتاب سے آپ کی شخصیت میں کیا نکھار آ سکتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس چیز سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا لگتا ہے، کیا وجوہات آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جس وجوہات کی بنا ہم آہستہ آہستہ کنارہ کشی کر رہے ہیں؟ اصل میں دیکھیں، ہمارے بہت ہی ملٹیپل وجوہات ہو گئی ہیں پاکستان کے اندر۔ جی جی، علم سے دوری، علم سے بیداری، یا کتاب سے یا مطالعے سے دوری آپ کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو ہمارا آئیڈیالوجیکل پرابلم ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کا رہا، آئیڈیالوجیکل، ٹھیک ہے، وہ بڑا اہم ہے، اسی نے ہماری ساری راہیں جو ہیں نا وہ گڑبڑ کر دی ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہے کہ پھر ہماری پریارٹی نہیں رہی علم دوستی، تعلیم، کوالٹی والی ایجوکیشن، یا ہم اپنی جو ہے نا ہیومن کیپٹل اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے،
قومیں ضروری نہیں ہے کہ عائلہ نکل آئے تو امیر ہو جاتی ہیں یا خوشحال ہو جاتی ہیں. ہمارے سامنے ایسی بھی قومیں ہیں جنہوں نے اپنی آبادی کو، اپنے لوگوں کو، اپنی نسلوں کو، ان میں انہوں نے کوالٹی آف ایجوکیشن دے کے ان کو ایز اے کیپٹل استعمال کیا ہے اور قومیں ترقی کر جاتی ہیں. انسان سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں ہے نیچر نے جو پیدا کیا ہے، خدا نے، مطلب اتنا پوٹینشیل ایک انڈیویجول کے پاس، وہ ایک آتش فشاں ہوتا ہے، وہ کچھ بھی کریٹ کر سکتا ہے، کوئی بھی چیز بن سکتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور جہاں 25 کروڑ لوگ ہوں، آپ کتنا بڑا ماس انرجی کا دیکھیں، کریٹیوٹی کا دیکھیں. ایگزیکٹلی. تو ہوا یہ ہے کہ چونکہ ہم نے نسلوں کو نگلیکٹ کر رہے ہیں اور ان کی جو ہے اب مطلب کہ چند چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ لے لیں، پیرامیٹرز ہم لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ آج بھی پاکستان میں 3 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے. 3 کروڑ بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی. اور یہ انٹرنیشنلی بھی تسلیم شدہ ہے اور حکومت پاکستان بھی اس کو مانتی ہے. بالکل. تو بڑی بے شرمی سے مانتی ہے. یس. اور پھر دیکھیں کہ 3 کروڑ تو اسکول ہی نہیں جا رہے. اس کا مطلب ہے کہ 10 کروڑ ایسے ہوں گے جو ابھی 5 سے لے پرائمری سے لے کے میٹرک تک ڈراپ آؤٹ ہوں گے. ٹھیک ہے. یہی حالت ہے. ایسے ہی نا جی. چونکہ ہم انڈر ڈیولپ ہیں، ایک غریب غربت عام ہے، تو اور ہم نے بہت بڑے جو ہماری آبادی کا سیگمنٹ ہے اس کو ہم نے بالکل ہی اگنور کر دیا ریاست کی پریارٹیز میں. ٹھیک ہے. تو دوسرا پھر یہ ہے کہ جو میں نے آئیڈیالوجیکل بات کی، اس میں بھی یہ ہوا ہے کہ جو ہم ایجوکیشن دے رہے ہیں وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے، وہ کوالٹی والی نہیں ہے، وہ مطالعہ پاکستان والی ہے، وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارا آج بھی جو ہے نا، اب دیکھیں مثلا کتابوں کی بات کر لیتے ہیں. ارشد صاحب ایک اور چیز، سوری ٹو انٹرپٹ یو، آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہم نے یعنی روایتی طور پر جو بنیادی طور پر جو چیزیں تھیں، یعنی بہت ساری قومیں، بہت سارے ممالک آپ نے سفر کیا ہے، آپ مصر گئے، آپ ٹرکی گئے، بہت سی دنیا کو آپ نے بڑے قریب سے دیکھا، ملیزیا گئے آپ، وہاں کی جو یعنی جو ریالٹی ہے، وہ جو زمینی حقائق ہیں، چاہے وہ اس تاریخ سے جڑے کوئی ماضی کے کوئی کرسچن تھے، ہندو تھے، جو بھی تھے، واٹ ایور، لیکن انہوں نے اس چیز کو سامنے رکھا عوام کے سامنے کہ بھائی صاحب یہ معاملات تھے، یہ پہلے آئے. یہاں پہ آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نے سارا کچھ امپورٹ کیا، ہسٹری کو بھی، جھوٹ کو بھی، اس کو ایک جھوٹ کا پلندہ بنا کے جو جنریشن ہے آج کی، کیونکہ آپ ان سے ملتے ہیں، آپ سے سوال کیے جاتے ہیں، آپ بلیک ہول جاتے ہیں، وہاں پہ وہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ کہاں سے یہ ہسٹری آئی؟ تو اس نے کتنا نقصان دیا ہے؟ جی ہاں، اس نے ہم نے دیکھیں ہسٹری کو ڈسٹارٹ کیا ہے. ہم نے سچی بات یہ ہے کہ اسٹیٹ لیول پہ دیکھ لیں، حکومتی لیول پہ دیکھ لیں، پولیٹیکل لیول پہ دیکھ لیں، سوشلی لیول پہ دیکھ لیں، مورلی دیکھ لیں، ہم نے سچ بولنا چھوڑ دیا ہے. ہم ڈسٹارٹ کرتے ہیں واقعات کو، حقائق کو، یا چھپاتے ہیں یا ان کو مینیپولیٹ کرتے ہیں. ہوتا کچھ ہے اور بتاتے کچھ ہے. تو اس سے یہ ہوا ہے کہ ایک ہماری جو خاص طور پہ سچی بات ہے، دکھ یہ ہوتا ہے کہ نوجوان نسل جو ہے ہماری، آپ دیکھ لیں ان میں ایک تشدد پسندی آ رہی ہے، شدت پسندی آ رہی ہے، لا لیسنس ہے. آپ یہ جو جتنے مظاہرے وغیرہ ہوتے ہیں، آپ نوجوانوں کو، ینگ کو دیکھیں کتنا اینگر ہے ان کے اندر، بہت غصہ، وہ کہتے ہیں میں توڑ دوں گا، پھاڑ دوں گا، مطلب کہ تو یہ کیسے ہوا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، اس نہج پہ کیوں پہنچے؟ ہاں، اس نہج پہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم علم سے دور ہوئے ہیں، ہم روشنی سے، انلائٹنمنٹ سے دور ہوئے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو کتاب سے بیزار کیا ہے. اصل میں جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، آپ کو پتہ ہے میری تعلیم پر میں نے کتاب لکھی، تعلیم اور ہماری قومی الجھنیں، اس میں اسی طرح کی سارے سوال اٹھائے اور باتیں کی ہیں. ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ کتاب سے بیزاری پیدا کرتا ہے، وہ تعلیم سے، جستجو سے. دیکھیں جو علم نالج ہوتا ہے نا، وہ جستجو سے آتا ہے. ٹھیک ہے. پرسوٹ آف نالج. اب جب آپ کو نالج کی جستجو ہی پیدا نہیں ہوتی، کوئی اندر سے آپ کے اندر کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا، کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا آج بھی جو نظام تعلیم ہے وہ رٹا سسٹم پر ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، بہت زیادہ اوور لوڈڈ ہے، بہت اوور لوڈڈ ہے. ٹھیک ہے نا، بچوں کے اوپر کتابوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے.
اچھا کتاب میں کوئی کوالٹی والی بھی اچھا پرنٹنگ، اچھی تصویریں، نصاب میں بھی بچے مسائل جو ہیں اٹریکٹ ہوں کتابوں کے ساتھ شروع. یہ چیزیں ساری جو ہم جن ترقی یافتہ قوموں کی بات کرتے ہیں، دیکھیں وہ بچپن سے شروع ہوتی ہے. ارشد صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں، یعنی ایک بچہ ہے کہ ننھے منھے کندھے ہیں، اس پہ آپ نے بھاری بھرکم بوجھ اٹھا دیا ہے. اب یہ بچہ جیسے جیسے جوان ہوتا ہے ایسے ایسے وہ کتاب سے تھک جاتا ہے کہ یہ بستر تو میں نے پہلے سے باندھ رکھا ہے، اب اسے مجھے دور رکھو. کیا یہی وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ بالکل ایگزیکٹلی یہی ہے کہ وہ شکر کرتا ہے کہ یہ میری کتابوں سے جان چھوٹی. جب ہم ایک گریڈ سے دوسرے نیکسٹ گریڈ میں جاتے ہیں نا تو وہ پھینکتے ہیں کتابیں. تو کتابوں سے ہم نے بیزاری پیدا کر دی ہے. پھر ہمارے ہاں اسکولوں میں میرا نہیں خیال کہ کوئی لائبریری ہمارے تو جب میں نے پڑھا ہے، دیکھو جی ہمارے گورنمنٹ اسکول میں نے پڑھا اس زمانے میں، آج 50-60 سال پہلے کی بات ہے. تو ہمارے ہاں بڑی خوبصورت لائبریری ہوتی تھی ہائی اسکول میں. بڑا اچھا ٹیچر ہوتا تھا اور لائبریری کا ایک پیریڈ ہوتا تھا باقاعدہ. ایسے ہی ہے بالکل. مجھے نہیں پتا آج کے دور میں کوئی میرے خیال میں اب تو وہ پیریڈ کوئی لائبریری کا، وہ لائبریری اگر ہے لائبریرین غائب ہوتا ہے سرکاری اسکول میں، تو یہ حالات. جی. تو اس طرح کی ہم نے کتاب سے نا بیزاری پیدا کی ہے، انہیں اٹریکٹ نہیں کیا. ان کے اندر ہم نے انکوائری کویسٹ اور جو ہے بچے کو. ارشد صاحب اگر آپ دیکھیں، یعنی ادھر ہمارے پاس ہی جہاں سے ہم جاتے ہیں پارلیمنٹ کے پاس ایک بہت بڑی لائبریری ہے. آپ کو یاد ہوگا آج سے 6-7 سال 10 سال پہلے جب ہم جاتے تھے تو پوری لائبریری بھری ہوتی تھی، آپ کتاب ڈھونڈنے کے لیے نکلتے تھے. اب سچویشن یہ ہے کہ کسی نے، آپ جیسے بندے نے یا کسی تحقیق کسی نے کرنی تو وہ وہاں پہ بیٹھا ہوگا، باقی وہاں پہ خاموشی ہے، سناٹا ہے. تو یہ جو اس نہج تک پہنچے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی ڈیجیٹل میڈیا کا اتنا امپیکٹ ہو گیا ہے، یا جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نہ جو مصنفین ہیں ان کو سپورٹ کیا، نہ لائبریریاں نئی بنائی، نہ ہم نے حکومتی سطح پر اس چیز کو تھپکی دی کہ بھائی صاحب یہ کام بھی ہے جس کو ہم نے کرنا ہے اور اپنے ملک کو ان کتابوں کے ذریعے سوچ نئی تحقیق کے ساتھ آگے نکلنا ہے؟ بالکل. میں جو آپ نے جس لائبریری کا، نیشنل لائبریری ہے ہماری پاکستان کی میرا خیال ہے، اور دیکھیں پہلے تو اس کی لوکیشن ہی آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے پیچھے ہے، بیک سائڈ پہ ایک ڈبل ٹرپل VIP ایریے میں ایک لائبریری کا کوئی مطلب نہیں بنتا، جہاں کہیں نہ کہیں بیریئرز، ہائی سیکورٹی ایریا کے ایریا بھی ہے. اور میں آپ کو اپنا ذاتی واقعہ سناؤں کہ میں جب نیا پاکستان آیا باہر سے کافی اس سے بعد، تو مجھے شوق تھا لائبریریاں دیکھنے کا. ٹھیک ہے. تو میں اسی نیشنل لائبریری میں گیا. اچھا. تو اس زمانے میں نا اچھا اندر گیا تو گرمی کا موسم تھا، حبس کا حبس تھی بالکل. تو AC بند تھے، لائٹیں بھی، ڈارکنیس تھی اس لائبریری کے اندر. اور جیسے آپ بتا رہے ہیں ویران سے یہ ایک سچویشن تھی، حالانکہ وہ ریفرنس لائبریری ہے، بالکل وہ اسکالرس کے لیے ہے، اسکالرس کے لیے ہے وہ لائبریری. تو وہاں جب میں نے کچھ کتاب لے کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا وہاں پہ، تو سچی بات ہے جب اٹھا تو میرا پسینے سے میرا برا حال ہو رہا تھا، اور وہ جو ٹیبل کا پالش تھی نا وہ میرے کپڑوں کو لگ چکی تھی. یہ آپ کی نیشنل لائبریری کا حال ہے، نیشنل لائبریری کا یہ اسلام آباد کا. اور بچت لائبریری، بجلی کی بچت لائبریری میں ہو رہی ہے. تو یعنی کہ اگر آپ نالج اور اچھا یہ سچویشن ہے. لیکن آپ کی طرف آتے ہیں سر، آپ کے پاس کمال کی ہسٹری ہے، کمال کی تاریخ ہے. آپ کے پاس موہنجو داڑو کی بات کریں یا دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی کی بات کریں، ٹیکسلا کی بات کریں، ریلیجس سکھزم، رچ کلچر، 95% ہیریٹیج سکھزم کا ادھر ہے، بدھسٹ آپ کے ادھر ہے. آپ کے پاس یہاں پہ دیکھیں تو ہندوازم یعنی کٹاس راج، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہے. کیا وجہ ہے کہ کلچر، تاریخ، ثقافت، یعنی اس سے ہم نے کبھی اس سے کچھ نہ فائدہ اٹھائے؟ کہیں اور ملک میں ہوتے تو کیا ہوتا سر؟ آپ تو بڑے گھومے، بڑے پھرے. سچی بات ہے کہ پاکستان کا بالکل آپ نے ہمارا کلچرل ہیریٹیج، ہمارا سیولائزیشنل ہیریٹیج جو ہے وہ ایک بہت ریچ ہے ہمارے. اور بالکل آپ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم ایک ملٹی کلچرلزم یہاں لاگو کر سکتے تھے پاکستان کے اندر. ایک اوپن سوسائٹی بنا سکتے تھے، ایک انلائٹن سوسائٹی، سافٹ، سیولائزڈ، ایک سیولائزڈ معاشرہ ہوتا. سب کچھ تھا ہمارے پاس سب کچھ تھا. اور ہمارا تو یہ بلکہ اس کا جو ہے ٹورزم بھی، ریلیجیس ٹورزم ویسے بھی بڑا خوبصورت موسم ہے. اس کو ریلیجیس نہ بھی کہیں، ایک ماضی کا ہیریٹیج ہے، تہذیب بھی ہے، ہماری تاریخ ہے، ورثہ ہے ہمارے پاس، بہت قیمتی چیز ہے.
لیکن ہم اس کی بجائے ہم نے جو ہے نفرتوں کی طرف گئے ہیں, ہم نے بارود کو اور ہم نے ملیٹنسی کی طرف گئے ہیں, اور دشمنیوں کی طرف ہم, اور آج کے یعنی ہاں میں اسٹیبلٹی نہیں ہو پائی, اسٹیبلٹی نہیں پائی. میں ظاہری بات ہے میں تھوڑا سا ماضی میں جاتا ہوں, ضیاء الحق سے تھوڑا سا پیچھے جا جاتا ہوں. بارود تو ہمیں پکڑا ہے اس نے نا, عرب شامل تھا اس میں, امریکہ کے تھرو یہ سب کچھ ہوا. یہ جو اس سے پہلے کے جو حالات تھے اس معاشرے کو آپ نے کیسا, اس وقت آپ نوجوان تھے, ساری چیزیں بڑی قریب سے دیکھی آپ نے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کتاب کے ساتھ وہ لگن اور بڑے بڑے رائٹر کا پیدا ہونا, بڑے بڑے لوگوں کا تحقیق کے ساتھ جڑنا, وہ چیز آپ نے بڑی قریب سے دیکھی ہوگی. سچی بات ہے, ہم اسی کی پروڈکٹ ہیں. اگر یہ جو بھی ہم بنے, کیا بات کہ وہ جو 47 میں پاکستان بنتا ہے, تو آپ دیکھیں کہ وہاں شاعر, ادیب, ہمارے فلموں کے ڈائریکٹرز, پروڈیوسر, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ, مطلب کہ جو ہماری کریم ہے اگر آپ کہیں, تو ہم ان کے سائے میں پیدا ہوئے. ان کی کتابیں, ان کا علم, ان کی چیزیں ہم نے پڑھی. تو وہ ایک دیکھیں, وہ اس کو ہم یاد تو کرتے ہیں, خاص طور پہ آپ کے جو ہمارے بعد والی نسل بھی کہتی ہے یار وہ ایک لبرل پاکستان تھا, ایک خوبصورت پاکستان تھا, ماڈریٹ پاکستان تھا. ہم سب مسلمان تھے, ہم سب تب بھی مسلمان تھے, آج بھی مسلمانوں کا یہ ملک ہے. تو وہ یہ ظاہر ہے کہ یہی سب کچھ تھا, لیکن وہ آہستہ آہستہ ہم ایک ایکسٹریمزم کی طرف گئے ہیں, اور ایک یک رخا. دیکھیں پاکستان کی ہماری بدنصیبی یہ ہوئی ہے کہ ہم ایک ٹنل ویژن میں چلے گئے ہیں, اور ہم نے سمجھا ہے کہ جو مذہب ہے وہ ہر سوال کا جواب ہے اور ہر مسئلے کا حل ہے. یہ ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا اس نے ہماری انٹلیکچول گروتھ کو اور ہماری کلچرل گروتھ کو دبا دیا ہے. مذہب ہر سوال کا نہ جواب ہوتا ہے, نہ ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے. صحیح بات ہے, ورنہ پھر دوسرے علوم ہی نہ ہوتے. ایسے ہی ہے, مختلف جو سائنس کے ذریعے میں ٹیکنالوجی ہے, چیزیں ہیں, دوڑ نہ ہوتی, تو پھر وہ تو رب کے ساتھ جڑنے کا ایک الگ رشتہ بناتا ہے. وہ ایک روحانی اسپرچول رشتہ آپ کا ہے. مذہب کا رول جو ہے نا وہ اسپرچول ہونا چاہیے, بالکل وہ ریچول نہیں ہے. مطلب ریچول آپ کا پرائیویٹ معاملہ ہے, آپ کا پرسنل معاملہ ہونا چاہیے. تو ہم پاکستان کو نا ایک خوبصورت سوسائٹی, تو ہوا کیا کہ رفتہ رفتہ ہم ڈرفٹ ہوتے چلے گئے ہیں, سلپری نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نیچے کی طرف نا پستی کی طرف, اور اب تو شاید پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے. اچھا اسد محمود صاحب, سوال بہت زیادہ ہیں آپ سے, لیکن پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں وہی صاحب آپ نے بریک لینا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. گفتگو کا سلسلہ ارشد محمود صاحب کے ساتھ جاری رہے گا, لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا, سوئچ کہیں نہیں کرنا, یہاں پہ رہنے. حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں دوبارہ. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور امید ہے آپ سب نے ناشتہ کیا ہوگا, اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے دفاتر کی طرف گئے ہوں گے, لیکن ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ جو ہیں ٹیلی ویژن کی اسکرین کے سامنے ہمارا پروگرام بھی دیکھ رہے ہوں گے. گفتگو کا سلسلہ ارشد محمود صاحب کے ساتھ جاری ہے. سر, جو آپ فرما رہے ہیں کہ جس پستی کی طرف ہم گئے, اگر ہم نے واپسی کا راستہ اختیار نہ کیا, یعنی جو حالات چل رہے ہیں, آپ کے یہاں بھوک ہے, ننگ ہے, آپ کا جو برین ڈرین ہو رہا ہے, نوجوان نسل یہاں سے بھاگنے کے چکر میں, جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کہتا ہے جائیں تو کہاں جائیں, دل تو کرتا ہے کہ یہاں سے بھاگ کے نکلیں. یعنی کہا جاتا ہے جن کافروں کو ہم نے نکالنے کے لیے جدوجہد کیا, وہ ان کے ملک جانے کے لیے بھی ہم جدوجہد ہی کر رہے ہیں. سر کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ اس ملک کو بچانا ہے, اس برین کو بچانا ہے, اور برین اگر نہیں ہوگا تو ملک کیسے چلے گا, تو ان نوجوان نسل کو کیسے واپسی کا راستہ اختیار کرنا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ بیٹھیں, اور جب تک آپ ہیں تو آپ لوگوں سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہیے, کہ آپ کی جو سوچ ہے, آپ کے جو وچار ہیں, آپ کی جو گفتگو ہے, آپ جو انٹلیکٹ لیول رکھتے ہیں, کم سے کم اس سے کوئی فائدہ سوسائٹی, اس معاشرے کو ہو جائے. ہاں سچی بات ہے کہ ہم جس طرف چل پڑے ہیں, اور جتنے بد سے بدترین سچویشن میں ہماری سوسائٹی جو ہے چلی جا رہی ہے, اور اس میں ضرور ہمارے جو طاقتور طبقے ہیں جو ہمیں کنٹرول کرتے ہیں, ہماری ریاست کو, ہمارے معاشرے کو, ان کو میرا خیال ہے سوچنا چاہیے کہ یہ جو اس ملک کی تھوڑی سی اس کی سمت ڈائریکشن جو ہے وہ بدلیں. اور ہم دیکھیں کوئی یہ مشکل چیزیں نہیں ہیں آج کے دور میں نا, کہ ہم انڈر ڈیولپ کیوں ہیں, ہم پیچھے کیوں ہیں,
اور جو جن کو ہم خوشحال ملک کہتے ہیں، ترقی یافتہ ملک کہتے ہیں، جہاں ہر پاکستانی وہاں جانا چاہتا ہے، تو ان میں اور ہمارے میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ تو بڑی آسان سی باتیں ہیں یہ، کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے معاشرے میں اپنے انسانوں کو، اپنی نسلوں کو، انہوں نے اس میں سرمایہ کاری کی ہے، انویسٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا پاکستان کا جو تعلیم کا بجٹ ہے وہ کبھی بھی 2% سے آگے نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ اور ابھی جو آپ اپنے انٹرو میں آپ نے کیا تو اسرائیل کی ہم بات لیں، اسرائیل کی ہم بات کریں، اس سے جو ہم مار کھا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ٹیکنالوجی کی وجہ ہے نا، علم ہے، تعلیم ہے، ہنر ہے، انسانی، اور کیا ہے؟ یعنی اتنے مسلم ممالک، 57 ممالک میں ایک اسرائیل چھوٹا سا، پوری دنیا کو چند لاکھ کا، ادھر 150 کروڑ، تو مطلب کہ فرق اور یہ چیزیں جو ہیں، تو ہمیں اپنی جو ترجیحات ہیں، پریارٹیز ہیں اسٹیٹ لیول پہ، وہ ہمیں بدل نہیں ہوں گی، ہمیں اپنے عوام پہ سپینڈ کرنا پڑے گا، ان کی کوالٹی آف لائف میں، کوالٹی آف ایجوکیشن میں، اور ان کو یہ جو ہم نے ایک بہت ہی ریلیجیاسٹی میں ڈال دیا ہے، اوور ڈوز ہے یہ اوور ڈوز آج بھی ہمارے لیے پرابلمیٹک ہے، وہ پہلے بھی تھا، وہ ڈیوائسو ہوتی ہے، عوام کو مطلب تقسیم کرتی ہے اور شدت پسندی ہے۔ تو ہم جو ہے نا، ہم نے عقل کو، سوچنے کو، انکوائری کو، سوال کو، کریٹیکل تھنکنگ کو ہم نے اپنے نظام تعلیم سے نکال دیا ہوا ہے، ایک رٹا ہے، یعنی جہاں ڈیبیٹ نہیں ہوگا، سوال نہیں ہوگا، نئی تحقیق نہیں ہوگی، یعنی سوال نہیں ہوگا تو سوچ کہاں سے آئے گی؟ اور جب اس سوال کا جواب ملے گا تو آپ کی نالج میں مزید اضافہ ہوگا، لیکن اگر آپ سوال کریں گے، جواب میں آپ کو گولی ماری جائے تو نالج از اے ویلتھ آج کے دور میں، علم جو ہے وہ دولت ہے، انسان دولت ہے اپنا جو، تو یہ چیزیں جو ہیں ظاہر ہے ایک آپ کا یہ مثلاً اویئرنیس ہی ہے نا، ہم لوگ ہی کر سکتے ہیں، میڈیا ہے، آپ جیسے لوگ ہیں، کہ لوگوں میں شعور ہم پیدا کریں کہ یار یہ رستہ جو ہم نے اپنا لیا ہے پاکستان میں، یہ ہمیں کوئی اچھے نتائج نہیں دے رہا۔ اچھا اسد صاحب، ایک اور چیز، ہماری کوشش ہے کہ نوجوانوں کو قائل کیا جائے، سب کو قائل کیا جائے پڑھنے کی اور، کتابیں پڑھنے کی اور، لیکن اب جو معاملہ آ چکا ہے وہ ہے، بہت سارے مصنفین آپ جیسے ایسے دوست آپ کے بھی ہے جو کہ بڑے قریب بھی سمجھے جاتے ہیں، اور ان کو جب میں نے تو بہت سارے کہتے ہیں کہ اس چیز سے وہ اگری نہیں ہے، لیکن کیا آپ اگری کرتے ہیں کہ جو ڈیجیٹل میڈیا آ گیا، سوشل میڈیا آ گیا، یہاں پہ یہ بات کی جاتی کہ پاکستان میں سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے آنے کی وجہ سے کتاب سے ہم دور ہو گئے ہیں، لیکن کچھ مصنفین کا خیال ہے کہ یورپ میں 50 سال پہلے کمپیوٹر آیا، لیکن آج سب سے زیادہ کتابیں وہاں پہ پڑھی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں یہ مت، آپ اس کو مت سمجھتے ہیں یا ایک بہانہ سمجھتے ہیں، یا اگر ڈیجیٹل میڈیا ہے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یوٹیوب کے ذریعے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وائس اوور کر کے کتابیں سناتے ہیں، تو لسننگ بھی آپ کر سکتے ہیں، اس سے بھی کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل ایگزیکٹلی یہ سیم میں نے دیکھیں جی، کہ میں نے دنیا بھر کی، جیسے آپ نے کہا، میں نے لائبریریاں دیکھی ہیں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، یورپ کی، دنیا کی بڑی بڑی لائبریریوں میں گیا ہوں، آج بھی جاتا ہوں۔ تو پہلے ہوتا یہ تھا کہ آپ کسی لائبریری میں جایا کرتے تھے تو ایک جو ریڈنگ ہال ہوتے ہیں وہ نا ایک خاموشی سی ہوتی ہے اور سب بیٹھے ہوتے تھے، کتاب آگے رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے میں نے وہاں پہ دیکھا کہ ہوتا یہ ہے کہ وہاں آج بھی کتاب، وہاں وہ کتابوں کی جگہ کمپیوٹر آ گئے ہیں۔ اچھا، اب آپ کسی لائبریری میں جائے تو آپ کو بڑا عجیب سا لگے گا، دنیا کی انٹرنیشنل لائبریری میں نا وہ سارا ماحول تبدیل ہو چکا ہے، وہ اب لوگوں کے سامنے کتابیں نہیں ہوتی، کمپیوٹر ہوتا ہے، لیکن اس میں وہ کتابیں ہی ہوتی ہیں، پڑھی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے مطلب کہ انہوں نے کتاب کو چھوڑا نہیں ہے، آج بھی میرا خیال ہے بہت زیادہ کتاب وہاں چھپ رہی ہے ویسٹ کے اندر، اور جو ہے ٹھیک ہے وہ سافٹ کاپی پڑھ لیتے ہیں، سافٹ کاپی آپ کے پاس وہ بھی ہے۔ اصل چیز جو ہے نا وہ ڈیجیٹل ہونا یا ہارڈ کاپی کا ہونا نہیں ہے، اصل چیز ہے آپ کے اندر کی ارج، ایک چاہ ہے، کتاب کے ساتھ آپ کو عشق ہے، علم کے ساتھ کچھ آپ جاننا چاہتے ہیں، کچھ آپ بننا چاہتے ہیں، کچھ آپ، تو یہ جو جستجو ہے نا، یہ ہماری جستجو مری ہوئی ہے۔
تو اب اگر ہم سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میں اگر ہم بلیم کرتے ہیں ہم دیکھیں ہمارے ہاں دو ٹاپک ہیں، ہاں، سیاست اور مذہب. ہاں، آپ کسی سے بھی بات کریں، بالکل سوشلی بیٹھیں، دوست ہوں، ریلیٹیوز ہوں، کوئی بھی ہو، فوراً یا سیاست پہ بات شروع ہو جائے گی یا مذہب پہ بات شروع ہو جائے گی. کوئی اور یعنی کہ کوئی اور ٹاپک ہی نہیں ہے دنیا میں، اور ٹاپک ہے اور سارے ہزاروں علم ہیں یار، اتنی خوبصورت چیزیں ہیں دنیا میں، یعنی کائنات اتنی وسیع ہے، اتنی خوبصورت ہے، اور جتنا بھی جانے کم ہے. جس کو اور میں ایک اور چیز، چلو مان لیتے ہیں کہ ریلیجس وائز چلے جاتے تو تحقیق کی بات تو سارے دین دھرموں نے کی ہے کہ تحقیق کرو، ریسرچ کرو بھائی، پڑھو، آگے بڑھو. اچھا سر، اس طرف آتے ہیں، جو ہماری سوسائٹی ہے، معاشرہ ہے، خاص کر ہم اپنے استاذ کو دیکھیں، پیرنٹس کو دیکھیں. سر یہ جو جاپان ہے، آپ نے تو، ہم تو یوٹیوب کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ ہر جگہ گئے ہیں، تو وہاں پہ بچوں میں یہ ساری چیزوں کی دلچسپی پہلے سے، یعنی بچپن سے پیدا کی جاتی ہے، جو اسکول لیول سے. اس میں ایک جو استاذ ہے، ٹیچر ہے، اور جو والدین ہیں، ان کا کیا رول ہو سکتا ہے کتاب کی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے بچوں کو؟ اچھا بالکل، یہ میں نے اپنی کتاب میں بھی یہ چیزیں، ٹیچر کے خاص طور پہ کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ کا کیا ریلیشن ہے، یہ دیکھیں بالکل ہی یہ آج کے جدید ماڈرن دور میں، ماڈرن ایجوکیشن کنسیپٹ میں نا، ٹیچر کا سارا رول تبدیل ہو چکا ہے. ہمارے ہاں جو ایک دیسی جو ٹیچر کا امیج تھا، وہ ایک اتھارٹی کا ہے. اچھا وہ ہے ایک اتھارٹی ہے، اور وہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ جو کہہ رہا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا آج کے تو، اور وہ بڑا رسپیکٹفل ہے، آپ نے اس کی جو ہے وہ بے ادبی تک نہیں کرنی، سوال تک نہیں کرنا. اور وہی پہ ماضی میں تو یہ کہا جاتا ہے اس کی چمڑی اور آپ کا ڈنڈا، اور بالکل یہ بھی ہوتا تھا، استاد کے حوالے کر دیا جاتا تھا. اچھا آج بالکل، آج جو ہے نا ٹیچر دوست ہے. اچھا اور ٹیچر کو ٹیچر بھی نہیں کہا جاتا، وہ کہتے ہیں یار آپ کون ہوتے ہیں ٹیچ کرنے والے، یہ مطلب کہ نا وہ فیسیلیٹیٹر ہے. یس، ٹھیک ہے، وہ علم کی طرف آپ کو وہ ایک فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے کر رہا ہے. تو وہ ایک اتھارٹی نہیں رہا. اسی لیے وہ جو آپ وہاں پہ فارن یونیورسٹیوں میں یا تعلیمی اداروں میں وہ ٹیچر کا باقاعدہ نام سے پکارا جاتا ہے. اب اس کو سر وغیرہ اور یہ بھی نہیں کہا جاتا. تو اور وہ اس کی جو ہے نا ایک برابری کے لیول پہ، ایک گائیڈ کے طور پر، جسٹ گائیڈ، جس گائیڈ سے آپ بغیر فارمیلٹی کے آپ کو ایک رستہ دکھاتا ہے کہ یوں بھی جا کر سکتے ہیں آپ، یوں بھی جا سکتے ہیں. کیا بات ہے. تو یہ جو ہے نا ہمارے ہاں آج بھی جو ٹیچر جو ہے نا وہ بہت بڑی رکاوٹ ہے بچوں کی جو علم بیزاری پیدا کرنے میں. سچی بات ہے، آج بھی ہمارا ٹیچر جو ہے کوئی اچھا رول ادا نہیں کر رہا کلاس روم میں. وہ آج بھی اتھارٹیٹیو ہے، وہ آج بھی اپنی جو ہے. اچھا سر، آپ کی جو کتاب ہے، یعنی تعلیم اور ہماری قومی الجھنیں جو ہیں، اس ایک سوال میں نے اٹھایا ہے، ویسے میں چاہتا ہوں کہ جواب آپ بھی ہماری نظر کریں. آپ نے لکھا ہے کہ لارڈ میکالے کو آپ نے محسن اول کہا ہے، اور مگر لارڈ میکالے کی تعلیم پالیسی جو ہمارے سامنے ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو ابھی تک کوئی بڑا ذہن پیدا نہیں ہوا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ناکام آپ کو یہ سسٹم نظر آیا، یا محسن کے جو احسانات ہیں وہ کہاں آپ کو نظر آتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں، کیونکہ آپ کی کتاب ہے، بڑے مزے کی آپ نے کتاب لکھی. اور ناظرین میں ایک گزارش آپ سے کروں گا کہ ارشد محمود صاحب کی ایک تو یہ تعلیم اور ہماری قومی الجھنیں، اور ایک بہت ساری کتابیں جو میں نے انٹرو میں بات کی وہ ضرور پڑھے گا. یہ ثقافتی گھٹن جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو انداز ہوگا کہ میرے اندر اور اس کائنات میں اور اس سوسائٹی میں اور دنیا کی سوسائٹی میں کیا فرق ہے، کتنے ہم گھٹن میں رہ رہے ہیں، ہر چیز کو گھٹن کی طرف خود کو دھکیل رہے ہیں، کیسے اپنے آپ کو نکالا جائے. ان کی کتابیں ضرور پڑھیے گا. لیکن سر یہ سوال میرے خیال میں دوبارہ ریپیٹ کروں یا آپ کو یاد ہے؟ نہیں، لارڈ میکالے کے بارے میں یہ دیکھیں، جب میں اس کتاب کو لکھ رہا تھا تو میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی، کیونکہ جب ہم بچپن سے ہی آپ کو لارڈ ایک بہت بیڈ امیج اس کا بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں کہ فیصل آباد یونیورسٹی، گورنمنٹ یونیورسٹی میں ایک بار ہم گئے تو وہاں ایم فل کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ملاقات کرائی گئی. انگلش لٹریچر کے تھے اور 15-20 میلز فیمیل اسٹوڈنٹس تھیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے کبھی لارڈ مکالے کی اوریجنل تحریر کبھی پڑھی ہے؟ اچھا. اور بالکل خاموشی تھی، سناٹا تھا. تو میں نے کہا آپ کا لارڈ مکالے کے بارے میں امیج کیا ہے؟ تو وہ وہی تھا جو نیگیٹو ہے.
کہ وہ ہمیں کلرک بنانا چاہتے تھے، انگریزوں نے ہمارے خلاف سازش کی، ہمیں انگریزی پڑھا دی، ہندو کو زیادہ زمینیں دے دی، تو جو ہے نا تو یہ چیز ہے۔ لیکن جب میں نے اس پہ انکوائری کی، میں نے کہا میں نے لارڈ مکالے کی پوری ہسٹری پڑھنی ہے، اس کی لائف، یہ کون تھا بندہ، کیا کرنے آیا تھا ہندوستان میں، نیگیٹو کردار ہے ہمارے اس کا ایک نیگیٹو کردار کیوں ہے۔ تو جب میں نے دیکھا تو وہ مجھے اتنا جینون اور آنیسٹ لگا۔ اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ، دیکھو جی، اچھا وہ اگر وہ ایجنٹ ہوتا تو وہ تو ایک بنا بنایا پروگرام ہوتا نا۔ آپ لارڈ مکالے کو پڑھے، وہ کوین کو، کنگ کو لیٹر لکھ رہا ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی کو لیٹر لکھ رہا ہے کہ یہ جو کالونیاں ہیں، یہ جو ہمارے غلام ہیں، یہ قومیں جو ہیں، ان کی ذمہ داری بھی ہم پہ اوپر ہے، ان کو وہی تعلیم دے جو ہم لندن میں دے رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں میں پڑھی۔ اچھا اس نے بڑی سٹرگل کی منوانے میں کہ اپنے سسٹم کو، اچھا یعنی کہ بالکل الٹ ہے۔ پھر بہت ساری چیزیں الگ ہیں، جو کہ دکھایا گیا وہ الگ، اور جو اصل کردار ہے وہ الگ، تو مطلب کہ وہ الگ ہے۔ تو ہمیں دیکھیں، آپ دیکھیں نا کہ یہ جو انڈیا اور ہمارا جو نظام تعلیم کا جو فرق ہمیں بار بار نظر آتا ہے، آج بھی نظر آ رہا ہے نا، انڈیا کہاں جا رہا ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں۔ تو وہاں سائنسدان آ رہے ہیں، یہاں پہ کون امپورٹ ہو رہا ہے آج کل آیا ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ انڈیا میں، اس کی وجہ کیا ہوئی کہ سب سے پہلے کلکتے میں انگریز آیا، ٹھیک ہے، اور سب سے پہلے یونیورسٹیاں اور کالج جو تھے، ماڈرن کالج، انہوں نے کلکتے میں بنائے۔ اچھا، کولکتے میں، یس۔ اور اس کو 90 سال کا، 80 سال کا یہ فرق ہے دہلی میں جب آئے ہیں انگریز، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک 80-90 سال کا فرق ہے کہ ہمارے اس خطے میں اس طرف جب آئے ہیں، انگریز آیا اور نظام تعلیم ان کا آیا، یہاں پہ یونیورسٹیاں کھلی ہیں، تو یہ ایک 100 سال کا گیپ ہوا، اتنا بڑا گیپ، کہ اتنا بڑا گیپ، اور آج بھی ہم اس سے انڈیا سے 100 سال ہی پیچھے ہیں، وہی گیپ چل رہا ہے۔ اور ہندوؤں نے انگریزی بھی پڑھنی شروع کر دی، وہ بیوروکریسی میں شامل ہو گئے، کمپیٹیٹیو ایگزام انہوں نے دینے شروع کر دیے۔ ہم نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو مذہبی پڑھنا ہے، ہمارے پاس تو سارے آگے نہیں جانا، آگے نہیں ہم نے جانا اس سے سوا۔ تو یہ ساری چیزیں ہوئی، اور پھر میں نے، آپ کو پتہ ہے، اپنی کتاب میں پھر سر سید کے اوپر بھی اس کو لکھا کہ اس نے کتنی جدوجہد کی ہمیں ان کو منوانے کے لیے، یعنی کہ منوانے کے لیے۔ یار یہ ایسے ہندوؤں میں تو نہیں ہوا تھا، کسی کو منوانے کے لیے اتنا ٹائم تو نہیں لگا کہ تعلیم حاصل کرو، اس کے خلاف بھی فتویٰ لگا، سر سید احمد خان کے خلاف بھی فتویٰ لگا۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہم پتہ نہیں، ہم کچھ گریز کرتے ہیں علم سے، اور کیوں کر رہے ہیں، اور آج کے دور میں آ کر بھی ہم ایسا کیوں ہیں؟ یعنی آج بھی جو نئی چیز نکلتی ہے ہم اس کو بڑی بعد میں، یعنی آپ اگر ہماری تاریخ دیکھیں، خاص کر میں کل یہ بات کر رہا تھا کہ جو مسلم سائنٹسٹ ہیں، البیرونی یا بہت سارے سائنٹسٹ ہیں، ان بیچاروں کو کتابوں سے مارا، ان کو یعنی اس طرح ان پر ٹارچر کیا بیچاروں پہ، کہ اتنے بڑے بڑے برین تھے، اتنے بڑے بڑے نام تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تحقیق سے، اور آج جو بات ہم کر رہے ہیں، جو رونا رو رہے ہیں، یہ اس معاشرے کے سدھار کے لیے رو رہے ہیں کہ بھائی صاحب، دنیا کہاں جا رہی ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں، علم سے دوری ہوگی، نقصان ہوگا، دنیا تو کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور ہم پھر ایگریشن، پھر وہی انتہا پسندی، اور پھر وہی دہشت گردانہ سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن اس کو کنٹرول کرنا ہوگا، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ارشد محمود صاحب، چونکہ ٹائم کم ہے، بڑا ہی خوبصورت سیگمنٹ، بڑا مزہ ہے آپ کے ساتھ گفتگو کر کے، اور امید ہے ہمارے دیکھنے والوں کو بھی یہ شو بڑا، یہ سیگمنٹ پسند آیا ہوگا۔ جاتے جاتے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو، جو دیکھنے والی خواتین ہیں، نوجوان ہیں، لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، ایک اچھا سا پیغام آپ دے کے جائیں۔ بس یہی ہے کہ ہمیں جو ہے نا، دیکھیں، یہ یک روحی ہم چھوڑ دیں۔ دیکھیں، ہم نے، آپ نے جیسے مسلم سائنسدانوں کا نام لیا ہے، تو وہ پتہ ہے وہ 12ویں صدی کی بات ہے، اور آج 24 ہے، اس کا مطلب 1200 سال ہو گئے ہیں۔ ہم مسلمانوں نے کوئی سیولائزیشن میں کچھ ایڈ نہیں کیا، انسانی تہذیب میں کوئی نئی ڈسکوری نہیں کی، کوئی نیا نالج پروڈیوس نہیں کیا، تو 1200 سال کا ایک گیپ پڑ چکا ہوا ہے، بہت بڑا گیپ۔ تو ایک یہ ہے کہ جو ہمارے جو بچے ہیں، جو آپ نے کہا فیملیز ہیں، سچی بات، آپ نے کبھی کسی کو دیکھا کہ کوئی کہے یار میں آج بچوں کو لائبریری میں لے کر گیا تھا؟ کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، ہمیں عام روتے تو ہیں، ہر پاکستانی افسوس بھی کر رہا ہے
अंदर से दुखी है, अंदर से दुखी है। दुखी है। वो चाहता है हमारा मुल्क खूबसूरत हो, माशरा खूबसूरत हो, हम ये भी हम चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम वो कर रहे हैं जो उल्टा प्रोड्यूस करने वाला है। तो हमें अपनी, अगर ये हमें सोचना होगा, 77 ईयर्स हो गए हैं, अगर हमने जो कुछ किया है, मैं तो सिंपल सी जी एक बात करता हूँ, हमने 77 साल में जो कुछ किया है उसका नतीजा ये निकला है। तो अब अगर हम कुछ और चाहते हैं इससे उलट, तो हमें जो कुछ हम करते रहे हैं वो करना बंद कर दें, उन पॉलिसीज़ पे चलना बंद कर दें, उन प्रायोरिटीज़ को हम चेंज कर दें, वो जो फैसले हैं वो अपनी सोच में तब्दीली ले आएँ, तो मॉडर्नाइज करें अपने आप को, दुनिया के साथ खड़े हों, तो हम भी एक आज नहीं तो कल एक सिविलाइज कौम बन सकते हैं, एक तरक्की याफ्ता मुल्क हम बन सकते हैं। अरशद महमूद साहब जो है बहुत शुक्रिया आपका, और आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत यानी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पैगाम उन्होंने दिया कि दुनिया के साथ खड़ा होना है, दुनिया के साथ मुकाबला करना है, तो अपनी सोच में अपना जो वे ऑफ लाइफ है, यानी जो हमने इस एक तर्ज अमल है जो सियासी मकासद के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको बदलना होगा, नहीं तो फिर जो बीज, अरशद महमूद साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि 70-77 साल से जो बीज बोया है वो फल हम आज भी छक रहे हैं, और ऐसा ना हो कि जो दोबारा हम बीज बोने की कोशिश करें तो 77 साल तक ये छकें, नुकसान हमारा ही होगा। बहरहाल नाज़रीन, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त खासकर स्किन के हवाले से बात कीजिए, जल्द के हवाले से बात की जाए तो बहुत सारे मसाइल का सामना होता है। बहुत सारी चीज़ों पर तो हम बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मसाइल जिन पर बात नहीं की जाती है। आज एक ऐसी जो है एक ऐसी मर्ज जिस पर बहुत बात करना ज़रूरी है, और मेरे ख्याल में हेरिप्स इसको कहते हैं, या डॉक्टर साहब से करेक्ट करने की कोशिश भी करेंगे। इस जोस्टर जो है इसकी क्या अलामात हैं, क्या इसकी वजूहात है, किन वजूहात की बिना पर ये हर्पीस जोस्टर जो है ये बीमारी में आप मुब्तला हो जाते हैं, और दीगर जल्द की बहुत सारी बीमारियों से भी बात करेंगे। डॉक्टर सुमेरा ने हमें ज्वाइन किया है व्हाट्सएप पे, सॉरी स्काइप पे। व्हाट्सएप की भी मेरे ख्याल वीडियो कॉल तो होती रहती है, लेकिन स्काइप पे सुमेरा आई हैं। सुमेरा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, पर मैं माजरत चाहता हूं कि इस बीमारी का नाम अगर मैंने दुरुस्त ना प्रोनाउंस किया हो तो ज़रा प्रोनाउंस कीजिएगा, और ये है क्या बीमारी और किस तरीके से ये होती है और क्या क्या इसकी अलामात होती हैं? ओके ओके, नहीं कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली इसको हर्पीस जोस्टर कहते हैं मेडिकल हम अपनी टर्मिनोलॉजी में, बल्कि शिंगल्स भी कहते हैं। ठीक है जी। और उसके अलावा अगर आप अलामात की बात करें और होती क्यों है, तो सबसे पहले इसके बारे में बताना ये जरूरी है कि ये वायरल है। बहुत सिंपली मैं आपको बताऊं तो ये वही वायरस है जो बचपन में हमें चिकन पॉक्स, जिससे हम अफेक्टेड होते हैं। अच्छा। चिकन, जी बिल्कुल, चिकन पॉक्स का ही ये वायरस होता है। ये समटाइम्स जब हम चिकन पॉक्स के वायरस से इफेक्ट होते हैं, वो वायरस हमारे नर्व्स में या हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं पे रह जाता है। अच्छा। और एट द लेटर एजेस वो फिर से डोमिनेंट होने लग जाता है, यानी कि 50s के बाद, या सम टाइम जब इम्यून सिस्टम लो हो जाता है, स्पेशली डायबिटिक्स में, जिसमें हम कहते हैं कि आपकी कुव्वत मुदाफ़ित कम हो गई है, या HIV एड्स जो स्वेयर डिजीजेज हैं, इस तरह के डिजीजेज में जो हमारे इम्यून को इफेक्ट करती हैं, तो वही वायरस जो हमारी बॉडी में छुप के बैठा हुआ होता है वो फिर से एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा। तो ये इस वायरस का और चिकन पॉक्स वायरस एक ही है बेसिकली। अच्छा, दोनों कजन ब्रदर हैं, मतलब यानी भाई भाई हैं, सौतेले भाई हो गए। अच्छा, इससे जो है जारी बात है चिकन पॉक्स से बहुत ज़्यादा तबीयत भी थोड़ी ज़्यादा ख़राब भी हो जाती है। फिर बहुत सारे आपने देखा होगा कि कुछ जो है निशानात भी रह जाते हैं, ऐसा ही है ना, मैं अगर ठीक दुरुस्त फरमा रहा हूँ तो? बिल्कुल तो इससे भी क्या उसी तरह ही या कुछ लोग जो है ना वैसी ख्वाहिश होती है, बहुत सारे लोगों को वैसे खरोचने की आदत होती है कि वैसे थोड़ा सा खरोच ही लेते हैं, मज़ा ही आ रहा है, तो उसके बाद फिर वो निशानात तो आपकी तरफ आना ही होता है कि भाई अब तो चेहरे पे ये निशानात इतने ज़्यादा आ गए। तो इससे क्या करना चाहिए? क्या ऐसी चीज़ें, ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो अगर आप इस्तेमाल नहीं करते या उसको अवॉइड करते हैं, या कुछ ऐसी आदत जिसकी वजह से अगर वो बढ़ती हैं तो उससे ये इस किस्म की बीमारी में आप मुब्तला हो सकते हैं आपकी जल्द? अच्छा, आप चिकन पॉक्स में पूछ रहे हैं अलामात के बारे में या हर्पीस जोस्टर में? मैं हर्पीस जोस्टर के हवाले से बात कर रहा हूँ। अच्छा,
اب میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز ایکسپلین کروں گی کہ جس طرح ہمیں چکن پاکس میں دانے نکلتے ہیں اور وہ نشانات بن جاتے ہیں، جسٹ اس میں یہی ہوتا ہے، اور کوئی مائلڈ فیور ہو جاتا ہے، جی لیکن جی جی. ہرپیز زوسٹر از موسٹ اگریسو فارم آف، لائک چکن پاکس کی ایک اگریسو فارم ہے ہرپیز زوسٹر. اٹس دا موسٹ پینفل پروسیجر. اوہ. مطلب اس میں جو دانے ہوتے ہیں موسٹ بہت زیادہ سویر ہوتے ہیں، جس طرح کے چکن پاکس کے دانے کچھ بھی نہیں ہوتے. اچھا. یہ اتنے پینفل ہوتے ہیں کہ پیشنٹ میں دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے فوراً سے کہ یہ ہرپیز زوسٹر ہے. ایک تو اس کی پریزنٹیشن کچھ اس طرح کی ہوتی ہے، دوسرا یہ بہت پینفل ہوتے ہیں. اچھا، یعنی یہ تو کزن یہ بردر بیسک انتہائی غصے والا ہے، ایگریشن ہے اس اگریسولی کیس جی میں، اینی ٹائم 12 ایگزیکٹلی بجے ہوتے ہیں اور کہتا ہے کہ بھائی صاحب آپ کیسی کی تیسی. اچھا، جو بہت. ہم بات کرتے ہیں اس میں جس طرح ٹیمپریچر ہوتا ہے تو اس میں بھی ہائی قسم کا لیول کا فیور ہوتا ہے یا کچھ اور تکالیف جو ہیں، یعنی آپ کی باڈی میں کچھ اور تکلیف بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، اور اس کا ڈیوریشن کیا ہوتا ہے، دورانیہ کیا ہوتا ہے؟ جی دیکھیے بیسیکلی یہ وائرل ہے، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ٹیمپریچر ہو ہی ہو، کیونکہ ٹیمپریچر از دا کائنڈ کہ وہ جو بیکٹیریل انفیکشنز کے ساتھ ہمارا ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے. تو وائرل انفیکشنز میں ٹیمپریچر ہو سکتا ہے بٹ ناٹ دا ہائی گریڈ فیور. تھوڑا بہت مطلب باڈی ایکس جس کو ہم کہتے ہیں اس طرح کا ٹیمپریچر ضرور ہوتا ہے. لیکن زیادہ اگر آپ شنگلز کی یا یہ ہرپیز زوسٹر جو ایک ہی نام ہے اس کی پریزنٹیشن پوچھیں تو اس میں چھالے بنتے ہیں، بلسٹر پھوڑے ٹائپ جس کی کو ہوتی کہتے ہے. ہیں، اور پھر بہت سارے لوگ دم درود کے پیچھے چلے جاتے ہیں. لیکن ڈاکٹر سمیرہ کے ساتھ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. ڈاکٹر سمیرہ ہمارے ساتھ ہیں، سکن اسپیشلسٹ ہیں اور اپنا کلینک بھی چلاتی ہیں G11 میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ پریکٹس کا سلسلہ بھی چلتا ہے. لیکن اس وقت ہم ہمارے ساتھ اسکرین پر آن لائن ہے. تو جو بات ہم کر رہے تھے ڈاکٹر سمیرہ، جو بات ہو رہی تھی کہ بھائی یہ والا کزن تھوڑا زیادہ، یعنی اس میں بخار میں تھوڑا سا یہ گزارا کر لیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو پھوڑے قسم کے نکلتے ہیں، یا کیا اس میں زیادہ سجن ہوتی ہے؟ کیا یہ یہی علامات اس کی ہوتی ہیں؟ جی بالکل، یہ اس طرح نکلتے ہیں جیسے چکن پاکس تو آپ کہتے ہیں نا کہ پوری باڈی پہ اسپریڈ ہوتا ہے، لیکن یہ کسی ایک جگہ پہ بنچ کے طور پہ نکلتے ہیں، جیسے کہ ایک ہی جگہ پہ یہ ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں. اور یہ ریڈ کلر کے دانے جس طرح ہوں گے اور اس کے بعد یہ چھالے بن جائیں گے. تو ان کی اچھا، موسٹ یہ پریزنٹیشن چھالا جو بن ہے جاتا ہے پھر، اور اس سے جو جی پیک سی جو ہے وہ نکلتی ہے. جی اس Am کے I اندر right؟ پانی فلڈ ہوتا ہاں، ہے. پانی جو جی ہوتا ہے، جی ٹھیک جی ہے. جی مجھے شاید جب میں وہ بچپن میں مجھے یاد ہے، پھر ایک مولانا صاحب تھے وہاں گاؤں میں، تو میرے بڑے بھائی مجھے لے کے جاتے تھے دم درود کے لیے، تو مجھے وہ یاد آ رہا ہے. بہرحال اب جو بات ہم کر رہے ہیں، اب ظاہری بات ہے زمانہ بدلتا ہے، ہم دیہاتی لوگ اور شہر کے لوگ، فرق تو ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحبان وہاں پہ تھے نہیں، تو پھر دم درود سے ہم کام نکال لیتے تھے. اب آپ سے جو جاننا چاہیں گے ہم کہ یہ یعنی زیادہ تر کون سے باڈی کے کس سائڈ پہ زیادہ نمودار ہوتا ہے؟ جی یہ جو ہے یہ اپر باڈی پہ زیادہ پرومیننٹ ہوتا ہے، اور کسی جگہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے بیک پہ ہو جاتا ہے، کمر پہ ہو جاتا ہے، سائڈز پہ ہو جاتا ہے. اس اچھا. طرح کر کے پریزنٹ کرتا ہے زیادہ. بیسیکلی جس طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ باڈی کے کسی جگہ پہ یہ رہ جاتا ہے وائرس، تو کہیں سے بھی یہ نمودار ہو سکتا ہے، لیکن جو زیادہ پریزنٹ کرتا ہے وہ اپر باڈی پہ کرتا ہے، اور بیک پہ کرتا ہے، سائڈز پہ کرتا ہے، ویسٹ پہ کرتا ہے، اس طرح کر کے. اچھا، تو ایسے یعنی آپ دیکھیں نا کہ بہت ساری جلد کی ایسی بیماری ہوتی ہیں جس سے دوسرے کو بھی منتقل ہو سکتی ہیں. تو اس حوالے سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں ہم بیٹھے ہیں، رہتے ہیں، تو یہاں چھپی نہ ڈالو تو بھائی صاحب، کورونا میں بھی ہم چھپیاں ڈالتے ڈالتے پرلوک سدھار گئے نا. پھر وہ فرشتہ صاحب اس نے کہا بہت ہو گیا، سدھارنے والی تو آپ قوم ہے نہیں، تو آپ کو اوپر ہی سیر کرا لیتے ہیں. تو کیا اس میں جو ہم چھپیاں ڈالتے ہیں، کیا اس سے بھی یہ منتقل ہو سکتی ہے؟ کیا طریقہ، تھوڑا سا آپ اس پہ بھی روشنی جی ڈالیں. بالکل بالکل ہو سکتی ہے. جہاں پہ وائرس کا نام آ گیا وہاں پہ اسپریڈ اسی طرح ہوتا ہے. اچھا. آپ اس جگہ کو اگر ہاتھ لگا لیتے ہیں تو اسپریڈ ہوگا. اسی طرح جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کسی کو حق کرتا ہے، مطلب کسی کو ہرپیز ہوا ہوا ہے دیکھنے جاتے ہیں تھرو دا ایئر، مطلب ہوا میں اس کے وائرس بھی ٹریول کر رہا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو کچھ ٹائم کے لیے آئسولیٹ کرنا پڑتا ہے، کچھ ٹائم کے لیے مطلب کہ جس طرح ہم کرونا میں آئسولیشن کرتے تھے، اس کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے، اور وہ تقریباً 10 دن ہوتے ہیں.
اچھا تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل ایک روم پہ بند کر دینا اور وہ والی بالکل چیز نہیں ہے، لیکن کلوز کانٹیکٹ نہیں ہونا چاہیے، اچھا، اور یہ کلوز بالکل کانٹیکٹ اسپریڈ نہیں ہونا کرتا ہے۔ چاہیے۔ ڈاکٹر سمیرا، ویسے جو آپ نے باتیں کی شروعات میں اور ابھی بھی جو آپ بات کر رہی ہیں، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ظاہری بات ہے کہ خوراک کا کتنا امپیکٹ پڑتا ہے؟ کیا خوراک کی بھی کچھ، ہم جو آج کل ممی ڈیڈی لوگ ہو گئے نا، برگر شرگر کھا پہ گزارا کرتے ہیں، تو کیا اس سے بھی اس قسم کی غذا جو ہے اس کے استعمال سے بھی کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں، یا بہرحال اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ دیکھیں دونوں چیزیں ہم کہہ سکتے، تعلق اچھا، ہو بھی سکتا اور نہیں بھی ہو سکتا۔ اگر ہم اچھی خوراک نہیں کھائیں گے، جس طرح میں نے بتایا کہ یہ ان لوگوں میں زیادہ ہو جاتا ہے جن کی قوت مدافعت یعنی کہ امیونٹی کم ہوتی ہے، تو اچھی خوراک نہیں کھائیں گے تو obviously ہماری قوت مدافعت، بار بار بیمار ہونا، کوئی بھی وائرس پکڑنا، اگر ہرپیز نہیں تو کوئی اور وائرس پکڑ لیں گے، تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے بھی اس کا اس کے ساتھ۔ ڈاکٹر اور سمیرا، ویسے ایک ہم اور چیز، ظاہری بات ہے کہ ہائیجین، ماشاء اللہ سبحان اللہ، جمعے کے جمعے ہی ہم نہاتے ہیں، اور یہ جو مسئلہ ہے، کیا ہائیجین کے ساتھ بھی کوئی یہ ریلیٹڈ ہے جو کہ نہیں، اس کے ساتھ بھی کوئی تعلق؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہر بات پہ روشنی ڈالیں تاکہ لوگوں میں کو پتہ چلے۔ بالکل ہاں، جی بالکل ریلیٹڈ ہے، اور خاص کر جب آپ کو انفیکشن ہو گیا ہے وائرل، اور اس کے بعد اگر آپ ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ سپر ایڈڈ انفیکشن، یعنی کہ اس کے اوپر بیکٹیریا بھی کام کرنا شروع کر دے گا، وہ پھوڑے یا وہ بلسٹر جو ہیں وہ مطلب ادھر وائرس آ جائے گا اور پتہ نہیں کیا سے کیا بن جائے گا۔ تو خاص کر جب بیماری ہو جاتی ہے تو پھر ہائیجین کا خیال رکھنا تو بہت ہی ضروری ہے، اور اس سے پہلے ہائیجین کی آپ بات کریں تو ایک نارمل سی ہائیجین جو ایک مینٹین ہم رکھتے ہیں نارمل اپنی باڈی کی، بس وہی ہے۔ لیکن اگر انفیکشن ہو گیا ہے تو اس کے بعد ڈیلی کپڑے چینج کرنا، نہانا، صاف رکھنا وہ زیادہ ضروری ہے۔ بڑی خوبصورت بات سمیرا نے کی، چونکہ پروڈیوسر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب بہت زیادہ بریک ہو رہے ہیں، اور ہم نے یہاں پہ سمیرا کی بات کو بھی بریک دینا ہے، تو لو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین۔ ویلکم بیک، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ڈاکٹر سمیرا ہمارے ساتھ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز جو مختلف جو مشاہدات ہیں ہم دیکھتے ہیں آس پاس پڑوس میں، جب یہ یعنی ہرپیس میں آپ آ جاتے ہیں اور اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہائے بے بہت جلن ہو رہی ہے، چبھن ہو رہی ہے، درد ختم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسی کی علامات ہوتی ہیں کہ درد، چبھن، جلن؟ جی بالکل، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس بیماری کی کمپلیکیشن ہے، یعنی اچھا، کہ اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ ہرپیٹک نیورالجیا۔ ٹھیک ہے، مطلب اگر یہی بیماری آپ کو ہوئی ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نروز کے تھرو ٹریول کرتی ہے، ٹھیک اور ہے، وہی نروز جو اس وائرس کو ٹریول کروا رہی ہوتی ہے، یا جس جگہ پہ یہ چھپ کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اگر یہ اس جگہ کو زیادہ متاثر کرتے تو پھر اس کی وجہ سے نیورالجیا یہ والی تکلیف جو بعد میں بھی ہوتی ہے، اور یہ 1 سال تک بھی لوگوں میں رہ سکتی ہے، یعنی کہ چھالے اور دانے تو ختم ہو جاتے ہیں لیکن درد وہاں پہ پرسسٹنٹلی رہتا ہے لوگوں کو، تو یہ اس بیماری کی کمپلیکیشن اور یہ بالکل ہوتی ہے لوگوں میں۔ اچھا، اس کے یعنی سٹیجز کتنے زیادہ، کون کون سے سٹیج پہ، کون سا سٹیج، یعنی مختلف سٹیجز ہیں اس کے، اگر ہیں تو کون سا زیادہ خطرناک ہے؟ اور جو آپ فرما رہی ہیں یعنی چھالوں کی بات کرتی ہیں، اور ہماری تو بہترین مشغلہ ہے، ویسے تو دیہاتوں میں خواتین جو ہیں وہ، یا ویسے بھی ہم کہتے ہیں بھائی صاحب پھوڑا ہے تو پھوڑ ہی لیتے ہیں، تو اس سے کیا داغ رہ جاتا ہے یا بچت ہو جاتی ہے؟ جی بالکل، سٹیجز کی ہم بات کریں تو اس میں تقریباً 4 سٹیجز آتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو پیشنٹ کو یہ محسوس ہوتا ہے، ابھی اس کو سکن پہ کوئی دانہ یا کچھ نہیں ہوتا، صرف اس کو ایک اسپیسیفک جگہ پہ جلن محسوس ہوتی ہے، جیسے سوئیاں چبھ رہی ہیں، یہ ٹھیک پہلا ہے، سٹیج ہم اس کو کہتے ہیں۔ پھر اچھا، اس کے بعد دوسری سٹیج میں وہی جو جگہ ہے وہ ریڈ ہونے لگ جاتی ہے، یعنی کہ ریش ہونے لگ جاتا ہے وہاں پہ۔ تیسرے سٹیج پہ جن پھوڑوں کی ہم بات کر رہے ہیں یا جن ہم بلسٹرز کی بات کریں، تھرڈ سٹیج پہ وہ وہاں پہ نمودار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سٹیجز ہیں۔ اگر چوتھی سٹیج کی بات کریں تو وہ پھر یہی ہے کہ پوسٹ ہرپیز نیورالجیا، جو کہ مطلب پرسسٹنٹلی پین بعد میں بھی ہے، حالانکہ سب دانے سب چھالے ختم ہو گئے ہیں لیکن وہ پین بھی ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ یہ کس سٹیج میں سب سے زیادہ سپریڈ ہوتا ہے تو دانوں والی سٹیج میں، جب آپ کو اچھا، دانے نکل آئے، جب آپ کو پھوڑے نکل آئے تو اس سٹیج میں آپ نے لوگوں دوسروں سے دور رہنا ہے کہ وہ دوسروں میں سپریڈ نہ ہو۔ اور اگر پھوڑوں کی آپ بات کریں کہ اس میں ہم اس کو
پھاڑیں یا اس کو پرک کریں تو نہیں. میں نے آپ کو جس طرح بتایا تھا کہ یہ بہت پینفل ہوتا ہے. اس کا جو دانہ ہوتا ہے وہ ٹچ کرنا ہی مطلب پیشنٹ کے لیے میرا نہیں خیال کہ پاسبل ہے جیسے کہ اس کو کرنٹ لگ ٹچ کریں. جاتا ہے. صحیح بات ہے آپ کی. بالکل یہ ڈاکٹر ایک اور چیز ظاہری بات ہے پھر عمر کے تقاضے بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ سے جاننا چاہیں گے، ہم نے تو بھگتا ہے لیکن آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کون سی عمر ہوتی ہے، یعنی بالی عمر میں یا بچپن میں یا کسی بڑے سٹیج میں عمر میں جا کے کہیں نہ کہیں آپ اس کا شکار ہو جاتی ہے، یا کوئی بھی کسی بھی سٹیج پہ بھائی صاحب آپ ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہ جیسے شنگلز ہے یا ہرپیز زوسٹر ہے یہ کامنلی 50 پلس لوگوں میں اچھا. پایا جاتا ہے. چکن پاکس بات کریں تو وہ بچوں میں ہی وائرس اس کا زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہے یہ اولڈ ایج میں زیادہ پایا جاتا ہے. اچھا 50 اولڈ پلس ایج میں زیادہ پایا جاتا ہے، تو جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں بھائی صاحب تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا، کیونکہ ہمارے کھانے کا جو ڈھنگ ہے، یعنی ایگزیکٹلی چاہے وہ کولڈ ڈرنک کی طرف ہم بھاگے، برگر شرگر کی طرف، پیزا شیزا کھایا ہم نے، گھر کے دیسی دالیں وغیرہ چھوڑ دی ہیں اور اس طرف ہم بھاگ نہیں. ظاہری بات ہم نے ریل بھی بنانی ہے، تھوڑی سی شومنٹ بھی کرنی ہے، تصویر بھی کھینچنی کہ برگر جو ہے ہم برگر کھانے پہنچ گئے. لیکن بہرحال احتیاط ضروری ہے، کچھ چیزیں جو ہیں ہم کریں. لیکن ڈاکٹر سمیرا ٹائم شارٹ ہے اور ہم نے آپ کو بڑی تکلیف دی، ظاہری بات ہے بار بار بریک بھی آتے رہے، لیکن آپ کی باتیں بڑی مزے کی تھی اور کافی معلوماتی باتیں ہوئیں آپ سے. جاتے جاتے اس مرض کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی پیغام دے دے کہ بھئی احتیاطی تدابیر پر عمل کریں ورنہ پھر درد بہت ہوگا. بالکل جی. سب سے پہلے میں یہی کہوں گی اگر کسی کو یہ والے سمٹمز آ جاتے ہیں یعنی کہ چھالے ہو جاتے ہیں، دانے ہو جاتے ہیں، تو وہ ضرور ڈاکٹر کے پاس جائے کیونکہ اس کے لیے اینٹی وائرل میڈیسنز یوز ہوتی ہیں اور اسپیسیفکلی اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرنا بہت ضروری ہے. یہاں پہ پھر کوئی بھی دوسری چیز کام نہیں کرے گی. جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ہم خود سے اس کا علاج کرنے کی کوشش کریں، اس کو پھاڑ دیں یا کچھ بھی، تو مطلب اسپیسیفکلی اس کا ٹریٹمنٹ لینا بہت ضروری ہے. اگر آپ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں لیتے تو پھر زیادہ کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں. تو یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس کا علاج نہ ہو، جو ہم ٹریٹ نہ کر سکتے ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہوگا پراپر ٹریٹمنٹ لینے کے لیے. اور باقی آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں، آپ اس سے کیا کسی بھی بیماری سے کیسے بچ سکتے ہیں ود اے ہیلدی لائف اسٹائل. یعنی کہ آپ کی لائف اسٹائل میں ایکسرسائز بھی ہونی چاہیے، ہیلدی فوڈ بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے آپ جنک کھاتے ہیں، ہم بھی جنک کھاتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم اس چیز کو روک سکتے، لیکن مطلب اس کی ہم کوانٹٹی کم کر سکتے ہیں. یہ کوانٹٹی نہیں کہ کم ہم کر ڈیلی سکتے ہیں. ہی، ہاں کیونکہ یہ آج کل آپ کو پتہ لائف ٹھیک اسٹائل ٹھیک میں ٹھیک. اڈاپٹ ڈاکٹر ہو گیا سمیرا ہے. بہت شکریہ آپ کا اور بڑی خوبصورت جاتے جاتے بات آپ نے کی، اور ہم بھی آپ کو بھائی صاحب یہی بات کرتے ہیں کہ نہائیں دھوئیں، ہائیجین کا خیال رکھیں، نیا صاف ستھرا لباس پہنیں، اچھی خوراک کریں. اچھی خوراک بولے تو وہ خوراک جو آپ کو یعنی آپ کی ہیلتھ کو اسی طرح تر و تازہ رکھ سکتی ہے، نہ کہ وہ چیزیں جو آپ کو نقصان پہنچاتی ہے. اگر آپ نے اچھی زندگی، تر و تازہ اور صحت مند زندگی جینی ہے، ہمیں امید ہے آپ کو یہ جو پروگرام ہے، کیونکہ سیگمنٹ نہیں پروگرام کی بات کر رہے ہیں، ہم آپ سے اجازت لے رہے ہیں، سو ہمیں دیجیے گا اجازت اور کل ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ آپ سب کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.